तदब्बुर कुरान अमीन एहसन इस्लाही सूरह आराफ आयात 103 ता 171 अल्फाज की तहकीक और आयात की वजाहत। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा बअसना मिन बादिहिम मूसा बिआयातिना इला फ़िरऔन व मलाइही फ़ज़लमू बिहा फ़न्ज़ुर कैफ़ काना आक़िबतुल मुफ़सिदीन। मिन बादिहिम में ज़मीर का मर्जा वो रसूल और उनकी कौमें हैं जिनका ज़िक्र ऊपर आयत 59 से 92 तक गुज़रा। बिआयातिना आयात से मुराद वो मौजज़ात भी हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन और उसकी कौम को दिखाए, और तौहीद, क़यामत और रिसालत के वो फ़ितरी और अक़ली दलाइल भी हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम ने निहायत वज़ाहत के साथ फ़िरौन और उसके दरबारियों के सामने पेश किए। ये दलाइल कुरान में जगह जगह बयान हुए हैं। हम इंशाअल्लाह सूरह ताहा की तफसीर में इन पर रोशनी डालेंगे। हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम की दावत असलन अक्लो फ़ितरत के बय्यनात पर मबनी होती है। हिस्सी मौजज़ात नबूवत के लवाज़िम में से नहीं बल्कि उसके अवारिज़ में से हैं। ज़िद्दी और हट धर्म लोगों पर हुज्जत तमाम करने के लिए अल्लाह ताला अंबिया अलैहिमुस्सलाम को हिस्सी मौजज़ात भी अता फ़रमाता है। आगे हम मुनासिब मौके पर वाज़े करेंगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि फ़िरौन और उसकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए थे, इस वजह से उनकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ उसी कदर नहीं थी कि वो बनी इसराइल को फ़िरौन के पंजे से आज़ाद करा लें, बल्कि ये ज़िम्मेदारी भी उन पर थी कि इसको ईमान और इस्लाम की दावत दें। चुनांचे कुरान से ये साबित है कि उन्होंने ये फ़रीज़ा रिसालत अंजाम दिया, अगरचे फ़िरौन और उसकी कौम के लोग ईमान ना लाए। सिर्फ़ थोड़े लोग ईमान लाए और उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत भी की। यहाँ इस इजमाली इशारे पर कनात कीजिए, तफसीलात आगे की सूरतों में आएंगी। तौरात में उसी के मर्तबों की मखसूस ज़हनियतों की वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सरगुज़िश्त एक कौम परस्त लीडर की सरगुज़िश्त बन गई है। हालांकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक जलीलुल कदर नबी और रसूल थे। उनकी दावत दूसरे अंबिया अलैहिमुस्सलाम की दावत और उनका तरीक़ा कार दूसरे रसूलों का तरीक़ा कार से बिल्कुल मुख्तलिफ किस तरह हो सकता है। फ़ज़लमू बिहा, ज़लमू के साथ कुरान में जहाँ जहाँ बी का सिला आता है वहाँ ये लफ्ज़ कफ़रू और जहदू वग़ैरह के माना पर मुतज़म्मिन है, यानी उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म और अल्लाह की आयत का इनकार किया। अरबियत के इस उसलूब की वजाहत एक दूसरे मकाम पर गुज़र चुकी है। तर्जुमा में हम इस उसलूब के मुज़मिर मज़मून को खोल दिया है। ऊपर अक़वाम अरब की जो सरगुज़िश्तें बयान हुई हैं, अब उनकी तकमील ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम फ़िरौन और बनी इसराइल की सरगुज़श्त से की जा रही है। ये सरगुज़श्त जैसा कि आपने देखा निस्बतन तफसील के साथ बयान हुई है। इसकी वजह एक तो ये है कि ये सरगुज़श्त माजी की कोई भूली बसरी दास्तान नहीं थी, बल्कि इसका तारीख़ी रिकॉर्ड तहरीफ़ और तग़य्युर के साथ ही सही तौरात में भी मौजूद था, और बनी इसराइल जो इसके हामिल होने के मुद्दई थे वो भी सामने मौजूद थे। दूसरी ये कि ये बनी इसराइल ही थे जिनसे खुदा ने अपने दीन और शरीयत की अमानत वापस ली, और ये अमानत इस उम्मत के हवाला की। इस वजह से इस सरगुज़श्त का हर हिस्सा अपने अंदर दर्ज से मौइज़त रखता है, इस उम्मत के लिए भी और बनी इसराइल के लिए भी। फ़न्ज़ुर कैफ़ काना आक़िबतुल मुफ़सिदीन इस सरगुज़श्त के सुनाने की जो असल गायत है, और ये इसकी तरफ इशारा है ताकि कारी की तवज्जो असल हदफ से हटने ना पाए। इस सूरा के उमूद की वजाहत करते हुए हम बयान कर चुके हैं कि इसमें कुरैश को तारीख़ की रोशनी में ये आगाही दी जा रही थी कि तुम्हारे अंदर एक रसूल की बेइज्जत ने अब तुम्हें खुदा की मीज़ान अदल में ला खड़ा किया है। अगर तुमने इस रसूल की तकज़ीब कर दी तो तुम खुदा की ज़मीन में फ़साद बर्पा करने वाले ठहरोगे, और तुम्हारा हशर भी वही होगा जो तुमसे पहले दूसरे मुफ़सिदीन का हो चुका है।
یہ بات یہاں واضح رہنی چاہیے کہ صلاح و فلاح کا تمام منبع نبی کی دعوت ہوتی ہے۔ رسول جو نظام زندگی پیش کرتا ہے وہی نظام سب کی اصلاح کا ضامن ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کی تکذیب اور مخالفت خدا کی زمین میں فساد برپا کرنے کے ہم معنی ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَلَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسرَائِیل۔ حقیقٌ حق اور حق سے فعیل کا وزن ہے اور معنی میں مفعول کے آتا ہے۔ اس کے معنی لائق، اہل اور سزاوار کے ہیں۔ مثلاً کہیں گے ہوا حقیق بہ، وہ اس کا اہل اور سزاوار ہے۔ ہوا حقیق ان یفعل کذا، وہ اہل ہے کہ فلاں کام سر انجام دے۔ اگر اس کے ساتھ علی آئے جیسا کہ یہاں ہے تو جیسا کہ صاحب اقرب الموارد نے تصریح کی ہے، اس کے معنی حریص کے ہو جائیں گے۔ میرے نزدیک اس کے ساتھ علی سے اس کے اصل مفہوم کے اندر یہ ایک اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ اضافہ اسی قاعدہ تضمین کے تحت ہوتا ہے جس کا ذکر اوپر ظلموا بہا میں گزرا ہے۔ اس وضاحت کی روشنی میں حقیق علی اللہ الی الآیہ کا ترجمہ میرے نزدیک یہ ہوگا کہ میں اہل اور حریص ہوں اس بات کا کہ خدا پر نہ لگاؤں مگر وہی بات جو حق ہے۔ ظاہر ہے کہ جو خدا کا رسول اور سفیر ہو وہی سب سے زیادہ اہل اس بات کا ہو سکتا ہے کہ خدا کی صحیح ترجمانی کرے، اس پر کوئی من گھڑت بات نہ لگائے، اس لیے کہ اس کا علم ظن و قیاس پر نہیں بلکہ براہ راست خدا کی وحی اور خطاب پر مبنی ہوتا ہے، اور اپنے منصب کی ذمہ داریوں کے لحاظ سے وہ اس بات کا نہایت حریص بھی ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے کوئی کلمہ حق کے خلاف نہ نکلے، اس لیے کہ جس پرسش کا خوف اسے ہوتا یا ہو سکتا ہے کسی دوسرے کو نہ ہوتا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، بینہ سے مراد یہاں عصا اور ید بیضاء کا وہ معجزہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلح کر کے فرعون کے پاس بھیجا۔ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ فرعون کی سرکشی اور اس کے تمرد سے اچھی طرح باخبر تھے، اس وجہ سے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا تو وہ اس بارے گراں سے بہت مضطرب ہوئے۔ انہوں نے عرض کی کہ فرعون اور اس کے درباری میری بات سننے والے نہیں، وہ میری بات تب سنیں گے جب مجھے کوئی ایسی کھلی ہوئی نشانی عطا ہو جو ان کو مرعوب کر سکے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس خاص حالت کے سبب سے شروع ہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزے عطا فرمائے، اور چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے درباریوں کی ذہنیت سے آگاہ تھے، اس وجہ سے انہوں نے پہلی ہی ملاقات میں اپنے ان معجزات کا مظاہرہ بھی کر دیا تاکہ فرعونیوں کے کبر پر کچھ ضرب لگے اور وہ ان کی بات سننے پر آمادہ ہوں۔ فَأَرْسِلْ مَعِیَ بَنِی إِسْرَائِیل، میرے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دو۔ یہاں دو سوال ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے کوئی دعوت نہیں پیش کی، بس بلا تمہید یہ مطالبہ ہی ان کے سامنے رکھ دیا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو؟ دوسرا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کہاں لے جانا چاہتے تھے؟ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں انبیاء علیہم السلام اور اقوام کی جو سرگزشتیں بیان ہوئی ہیں وہ مختلف صورتوں کے عمود و مضمون کے اعتبار سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیان ہوئی ہیں۔ ہر سورہ میں سرگزشت کا وہ حصہ ہی زیر بحث آیا ہے جتنے کے لیے سورہ کا مزاج مقتضی ہوا ہے۔ یہ سورہ جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں صرف انبیاء اور کے مکذبین کے انجام کو ظاہر کر رہی ہے، اس وجہ سے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سرگزشت کا صرف وہی حصہ نمایاں ہوا ہے جو سورہ کے موضوع کو اجاگر کرنے والا ہے۔ اس کے بقیہ اجزاء دوسری صورتوں میں اپنے اپنے مواقع کی مناسبت سے آئے ہیں۔ چنانچہ
دوسری صورتوں میں خشیت اور تذکر کی اس دعوت کا بھی ذکر ہے جو حضرات انبیاء علیہم السلام کی عام سنت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دی، اور توحید و معاد سے متعلق اس مناظرے کا بھی ذکر ہے جو فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہوا۔ انشاءاللہ سورہ طٰہٰ یا کسی اور مناسب محل میں یہ چیزیں زیر بحث آئیں گی۔ دوسرے سوال کے جواب میں عرض ہے کہ قرآن میں اس بات کی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کہاں لے جانا چاہتے تھے۔ تورات کی کتاب خروج کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابتداً یہ مطالبہ فرعون کے سامنے اس شکل میں رکھا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ عبادت کے لیے جانے دے۔ فرعون نے اس مطالبے کو ماننے سے صاف انکار کر دیا، بلکہ غصے میں آ کر بنی اسرائیل کی بگاڑ اور مشقت میں اس نے مزید اضافہ کرنے کے احکام جاری کر دیے کہ یہ کاہل اور کامچور ہو گئے ہیں، اسی وجہ سے عبادت وغیرہ کے بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں سے زچ ہو کر جب وہ ذرا نرم پڑا تو اس نے دریافت کیا کہ تم کہاں عبادت کے لیے جانا چاہتے ہو؟ یہ عبادت اسی شہر میں کیوں نہیں کر لیتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ ہم اس عبادت کے لیے 3 دن کی راہ بیابان میں جائیں گے۔ یہاں ہم یہ عبادت اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم جس چیز کی قربانی کرنا چاہتے ہیں اس کی قربانی اگر ہم نے یہاں کی تو یہ مصری ہمیں سنگسار کر دیں گے۔ یہ جھگڑا عرصہ تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان چلتا رہا۔ بالآخر ان آفتوں سے تنگ آ کر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں سے ظاہر ہوئیں، درباریوں نے فرعون کو مجبور کیا کہ وہ بنی اسرائیل کو جہاں جانا چاہتے ہیں جانے دے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مصر تباہ ہو جائے گا۔ فرعون نے مجبور ہو کر اجازت تو دے دی، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو زن و فرزند، مال مویشی اور جملہ اسباب و سامان کے ساتھ لے کر نکلے تو اس کو احساس ہوا کہ یہ اجازت دینے میں اس نے غلطی کی۔ چنانچہ اس نے اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا کہ مجبور کر کے ان کو واپس لے آئے، لیکن یہ تعاقب اس نتیجے پر منتہی ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے اپنی پوری اسکیم واضح نہیں فرمائی تھی، صرف اتنا ظاہر کیا تھا کہ وہ 3 دن کی راہ بیابان میں جا کر خدا کی عبادت اور قربانی کرنا چاہتے ہیں، اور قربانی بھی خاص طور پر گائے کی کرنا چاہتے ہیں، جس سے قبطیوں نے بنی اسرائیل کو اس طرح محروم کر رکھا تھا جس طرح بھارت میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو محروم کر رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ مصر کے غلامانہ ماحول سے الگ لے جا کر بنی اسرائیل کو منظم اور ان کے اندر ان تمام دینی روایات کو از سر نو زندہ کریں جو مصر کی محکومانہ زندگی میں بالکل مردہ ہو چکی تھی۔ ہمارا قیاس ہے کہ اس مقصد کے لیے وہ سینا کے اسی علاقے میں جانا چاہتے ہوں گے جہاں انہوں نے مدین سے واپسی کے موقع پر خدا کی تجلی دیکھی تھی، اور پھر جہاں ان کو اس ہجرت کے سفر میں احکام عشرہ کی الواح عطا ہوئیں۔ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مطالبہ کے منوانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی سال صرف ہو گئے۔ اس مدت میں انہوں نے اپنے گوناگوں معجزات اور اپنے داعیانہ دلائل سے ایک طرف تو فرعون اور مصریوں پر اللہ کی حجت تمام کر دی، دوسری طرف بنی اسرائیل کو آزمائش کی مختلف بھٹیوں سے گزار کر اس قابل کیا کہ وہ از سر نو شریعت الہی کی امانت کے حامل بن جائیں۔ اس طرح بالآخر رسولوں کی معروف سنت کے مطابق ان کے لیے وقت آ گیا کہ وہ ہجرت فرمائیں۔ چنانچہ انہوں نے ہجرت فرمائی، اور اس ہجرت سے ان کے اور ان کے با ایمان ساتھیوں کے لیے نجات و فلاح کی راہ کھلی، اور ان کے دشمن عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ ہجرت کے باب میں جیسا کہ ہم مختلف مقامات میں واضح کر چکے ہیں، سنت الہی یہی ہے کہ یہ سنت جس طرح تمام رسولوں کے معاملے میں ظاہر ہوئی اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بھی ظاہر ہوئی۔ یہاں زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، جو لوگ مزید تفصیل کے طالب ہوں وہ ہمارے مجموعہ مضامین میں وہ مضمون پڑھیں جو ہم نے خاص اسی موضوع پر لکھا ہے۔
ملاحظہ ہو ہماری کتاب تنقیدات، اس میں ہم نے دکھایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جد و جہد ہر پہلو سے ٹھیک ٹھیک انبیاء و رسل کے معروف طریقہ کے مطابق تھی۔ جن لوگوں نے ان کو نعوذ باللہ ایک قوم پرست لیڈر کی حیثیت سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے ارسل معی بنی اسرائیل کا مطلب غلط سمجھا ہے۔ قال ان كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ فرعون کے لیے یہ بات نہایت عجیب تھی کہ ایک شخص، وہ بھی اس کی رعیت میں سے، اس کے پاس خدا کا رسول ہو کر آئے۔ وہ خود، جیسا کہ ہم خود دوسرے مقام میں تصریح کر چکے ہیں، اپنے آپ کو سب سے بڑا دیوتا یعنی سورج کا اوتار اور لوگوں کا رب اعلیٰ بنائے بیٹھا تھا۔ اس وجہ سے اس نے سنتے ہی کہا، اگر تم میرے پاس اس دعوے میں سچے ہو کہ تم خدا کے رسول ہو کر آئے ہو تو اپنے رسول ہونے کی کوئی نشانی دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مطالبے پر عصا اور ید بیضاء کے معجزے دکھائے۔ معجزات کے باب میں سنت الہی یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ قوموں کے مذاق اور رجحانات کی رعایت سے دیے جاتے ہیں تاکہ ان پر حجت ہو سکے۔ مصر میں تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں سحر و شعبدہ کا بڑا زور اور سوسائٹی میں ساحروں کو بڑا مقام حاصل تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے جن سے ساحروں کے طلسم کو باطل کیا جا سکے۔ عربوں میں اس کے برعکس سب سے زیادہ قدر و عظمت فصاحت و بلاغت کو حاصل تھی، اور سوسائٹی پر دھاک خطیبوں اور شاعروں کی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ عطا ہوا جس کی فصاحت و بلاغت نے سارے مسیحیوں بلیغوں کو عاجز اور درماندہ کر دیا۔ یہاں ثعبان کے ساتھ مبین کی صفت آئی ہے جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ لٹھیا سچ مچ کا اژدہا بن گئی، اور ایسا کھلا اژدہا کہ کسی کے لیے ذرا شبہے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ یہ بات نہیں تھی کہ ایک چیز محض رینگنے لگ گئی ہو یا اس کے اندر سر اور دم نمایاں ہو گئی ہو، بلکہ عین میں اژدر اپنی تمام خصوصیات و صفات کے ساتھ اسی طرح بیضاء للناظرین میں ناظرین کے لفظ سے یہ بات نکلتی ہے کہ ہاتھ میں جو چمک ظاہر ہوئی تھی وہ محض فریب نظر کی نوعیت کی نہیں تھی، بلکہ غور و تأمل سے دیکھنے والوں کی اس کی تابانی بالکل اصلی و حقیقی معلوم ہوتی ہے۔ یہ ملحوظ رہے کہ نظرہ کا لفظ اصلاً عربی میں غور و تأمل سے دیکھنے کے لیے آتا ہے۔ یہاں یہ نکتہ ملحوظ رہے کہ معجزہ اور سحر و شعبدہ میں امتیاز منطقی تعریف کے ذریعے سے نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان کا اصلی فرق دو چیزوں سے نمایاں ہوتا ہے۔ اول تو باہمی تقابل سے، جس طرح مس خام اور کندن کو سامنے رکھ کر دیکھیے تو دونوں کا فرق بالکل نمایاں ہو جائے گا، اسی طرح جب ایک شخص معجزہ اور سحر کو ایک دوسرے کے مقابل دیکھتا ہے تو معجزے کی سطوت و جلالت، اس کے ظہور کا انداز، باطل پر اس کا غلبہ اور اس کی قہرمانیت پکار کر شہادت دیتی ہے کہ یہ کمہاروں کی مٹی سے بنا ہوا کھلونا نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق کہیں اور ہی سے ہے۔ دوسری چیز پیش کرنے والے کی شخصیت اور کردار ہوتی ہے۔ سحر و شعبدہ دکھانے والے ہمیشہ سوسائٹی کے اراذل و انفار ہوتے ہیں، جن کی ذلت و نکبت، جن کے اخلاقی پستی اور طبیعت کی دنات اور رذالت ہمیشہ ضرب المثل رہی ہے۔ برعکس اس کے معجزے ان لوگوں کے ہاتھوں ظاہر ہوئے جو انسانیت کے گلِ سرسبد مانے گئے، جن سے دنیا نے علم و عمل اور حکمت و معرفت کے سبق سیکھے، جن کی زندگی کا ہر دور اور جن کا ہر قول و فعل اسوہ اور نمونہ قرار پایا، جو زندگی کی سخت سے سخت آزمائشوں میں بھی ہمیشہ 100% کھرے پائے گئے۔ یہاں ان اشارات پر کفایت کیجیے، آگے مناسب مواقع سے ان کی تفصیل آئے گی۔
قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم قال الملأ إلى الآية۔ یہ وہ مشورت ہے جو فرعون کے درباریوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھ کر پہلے آپس میں کی، پھر اپنی طے شدہ رائے فرعون کی خدمت میں پیش کی۔ انہوں نے رائے یہ قائم کی کہ یہ شخص کچھ ایسا ویسا جادوگر نہیں ہے، بلکہ بڑا ماہر جادوگر ہے، اور اس کے پیش نظر صرف وہی نہیں ہے جو یہ ظاہر کر رہا ہے، بلکہ یہ بنی اسرائیل کو منظم کر کے یہ چاہتا ہے کہ ہم کو ہمارے ملک سے بے دخل کر دے۔ یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ یہ ضروری نہیں کہ فی الواقع ان کے دل میں بھی وہی بات رہی ہو جو زبان پر آئی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے اچھی طرح واقف تھے۔ ان کے ماضی و حاضر اور ان کے اخلاق و کردار کو سامنے رکھ کر وہ آسانی سے فیصلہ کر سکتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ تو کوئی جادوگر ہو سکتے ہیں اور نہ اصلاح کے سوا ان کے سامنے کوئی اور مقصد ہو سکتا ہے۔ لیکن ارباب اقتدار کا ہمیشہ یہ شیوا رہا ہے کہ جب ان کے مقابل میں کوئی اصلاحی دعوت اٹھی ہے تو انہوں نے اپنے عوام کو اس سے برگشتہ کرنے کے لیے اس کے اندر کوئی نہ کوئی خطرناک سیاسی معنی اور مفہوم پیدا کرنے کی کوشش ضرور کی ہے۔ یہی حرکت فرعون کے درباریوں نے کی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس خالص اصلاحی دعوت اور جدوجہد کو متہم کرنے کے لیے یہ اشغالہ چھوڑا کہ یہ در حقیقت ایرسٹوکریسی کو اس ملک سے بے دخل کرنے کی ایک سازش ہے۔ فرعون کے درباریوں کا یہ اسٹنٹ وقت کے حالات کے لحاظ سے ایک مؤثر اور کارگر اسٹنٹ تھا۔ یہ مصر کے جس دور کی سرگزشت بیان ہو رہی ہے، اس دور کی تاریخ تورات میں پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ اس زمانے میں فرعون اور اس کے اعیان اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ طاقت پکڑ جائیں اور ایک دن ہمارے اس ملک سے ہمیں ہی نکال چھوڑیں۔ تورات کی کتاب خروج سے مندرجہ ذیل اقتباس ملاحظہ ہو۔ اور بنی اسرائیل کی اولاد برومند اور کثیر التعداد اور فراواں اور نہایت زور آور ہو گئی، اور وہ ملک ان سے بھر گیا۔ تب مصر میں ایک نیا بادشاہ پیدا ہوا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا، اور اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا، دیکھو اسرائیلی ہم سے زیادہ اور قوی ہو گئے ہیں، سو آؤ ہم ان کے ساتھ حکمت سے پیش آئیں، ایسا نہ ہو کہ جب وہ اور زیادہ ہو جائیں اور اس وقت جنگ چھڑ جائے تو وہ ہمارے دشمنوں سے جا ملیں اور ہم سے لڑیں اور ملک سے ہمیں نکال دیں۔ اس لیے انہوں نے ان پر بے گارڈ لینے والے مقرر کیے جو ان سے سخت کام لے لے کر انہیں ستائیں، پر انہوں نے جتنا ان کو ستایا وہ اتنا ہی زیادہ بڑھتے اور پھلتے گئے، اس لیے وہ لوگ بنی اسرائیل کی طرف سے فکر مند ہو گئے۔ تب مصر کے بادشاہ نے عبرانی دایاؤں کو کہا کہ جب عبرانی عورتوں کے تم بچہ جنو تو اگر لڑکا ہو تو اسے مار ڈالنا، اور بیٹی ہو تو وہ جیتی رہے۔ اور فرعون نے اپنی قوم کے سب لوگوں کو تاکیداً کہا کہ ان میں جو بیٹا پیدا ہو تم اسے دریا میں ڈال دینا، اور جو بیٹی پیدا ہو جیتی چھوڑنا۔ خروج باب 1 آیات 7-22۔ یہ طویل اقتباس ہم نے محض اس لیے پیش کیا کہ اندازہ ہو سکے کہ مصر کی ایرسٹوکریسی بنی اسرائیل کی تعداد اور ان کی قوت سے اس زمانے میں کس درجہ تشویش میں مبتلا تھی۔ اسی زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی دعوت بلند ہوتی ہے، اور وہ بھی اس انداز سے کہ وہ تمام بنی اسرائیل کو 3 دن کی راہ بیابان میں عید قرباں منانے کے لیے لے جانے کا مطالبہ پیش کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں فرعون کے اعیان کے پاس اپنی قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی دعوت سے دہشت زدہ کرنے کے لیے اس سے زیادہ کارگر حربہ اور کیا ہو سکتا تھا کہ وہ یہ شگوفہ چھوڑیں کہ اب وہ خطرہ سامنے آ گیا ہے جس کا ڈر لگا ہوا تھا، یعنی یہ شخص بنی اسرائیل کو منظم کر کے اب تمہیں اس ملک سے بے دخل کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے، تو تم اپنا تحفظ چاہتے ہو تو اس کے مقابلے کے لیے کمریں کس لو۔
قالو ارجح و اخاہو، یہ وہ مشورہ ہے جو پورے اتفاق رائے کے ساتھ درباریوں کی طرف سے فرعون کو پیش کیا گیا، اور وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی عاجلانہ کارروائی مناسب نہیں ہوگی۔ تقاضائے مصلحت یہ ہے کہ ابھی ان کو ٹالیے اور مملکت کے تمام حصوں میں ہرکارے بھیج کر ملک کے تمام ماہر جادوگروں کو جمع کیجیے، تاکہ وہ کسی پبلک اجتماع میں اپنے فن سے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ایسی شکست دیں کہ ان کی ہوا اکھڑ جائے۔ اگر عام جادوگروں سے ان کا مقابلہ کرایا گیا تو اندیشہ ہے کہ وہ اس مقابلے میں شکست کھا جائیں گے اور الٹے ہماری ہوا خیزی ہوگی۔ ارجح اصل ارجعہو ہے، ارجاع کے معنی ٹالنے، کسی معاملے کو کسی دوسرے وقت پر محول کرنے، کسی کو منتظر بنانے کے ہیں۔ قرآن میں اس کے مختلف صیغے استعمال ہوئے ہیں۔ یہاں یہ حمزہ کے حذف اور ہا کے سکون کے ساتھ وارد ہوا ہے۔ تلفظ کا یہ اسلوب اہل عرب کے قاعدے کے مطابق ہے۔ بعض مرتبہ وہ لفظ کو ہلکا کرنے کے لیے اس طرح کا تصرف کر دیتے ہیں۔ صاحب لسان نے اس کی بعض واضح مثالیں نقل کی ہیں۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ یہاں قرآن نے اپنے معروف طریقہ کے مطابق سرگزشت کا غیر ضروری حصہ نظر انداز کر دیا، یعنی درباریوں کی اس اصلاح کے بموجب فرعون نے مملکت کے تمام شہروں کو ہرکارے دوڑائے، جو ہر جگہ سے ماہر فن جادوگروں کو جمع کر کے لائے اور ان کو فرعون کے دربار میں حاضر کیا۔ چونکہ یہ بات موقع کلام سے خود واضح تھی، اس وجہ سے اس کو نظر انداز کر کے آگے کی بات لے لی کہ ساحروں نے سامنے آتے ہی پیشہ وروں کے عام طریقہ کے مطابق خوشامدانہ انداز میں اپنے اس ارمان اور توقع کا اظہار کیا کہ اگر ہم نے بازی جیتی تو سرکار سے بڑے انعام ملے گا۔ فرعون نے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، انعام تو جو ملنا ہے ملے گا ہی، تم پر مزید نوازش یہ ہوگی کہ تم خاص مقربین میں شامل کیے جاؤ گے۔ قرآن نے ساحروں کی اس حرص و طمع کا اظہار خاص طور پر اس لیے کیا ہے کہ واضح ہو جائے کہ ساحروں اور شعبدہ بازوں کی اخلاقی پستی اور دناعت کا کیا حال ہوتا ہے۔ پھر آگے چل کر انہی ساحروں کا وہ انقلاب حال نمایاں کیا ہے جو ایمان کی دولت نصیب ہوتے ہی ان کے اندر پیدا ہوا کہ مال و زر کی طمع تو درکنار، ان کو اپنی جان بھی عزیز نہ رہی، اور فرعون کی دھمکی کے جواب میں انہوں نے صاف سنا دیا کہ جو کرنا ہے کر گزرو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، انا الی ربنا منقلبون۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترہبوہم وجاءوا بسحر عظیم۔ ساحروں نے اپنے پیشہ ورانہ اخلاق کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگرچہ پیشکش تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کی کہ وہ چاہیں تو پہلے اپنا فن دکھائیں، لیکن دبی زبان سے اپنی اس خواہش کا اظہار بھی کر دیا کہ وہ پہل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے انہی کو موقع دیا کہ وہ اپنا ہنر دکھائیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پورا اعتماد تھا کہ انہیں خدا کی تائید حاصل ہے۔ اس وجہ سے یہ ساحر کتنا ہی بڑا جادو دکھائیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے سحر کو باطل کر کے رہے گا۔ سحروا اعین الناس واسترہبوہم سے یہ بات نکلی ہے کہ جادو خواہ کتنا ہی بڑا ہو لیکن اس سے کسی شے کی حقیقت و ماہیت نہیں بدلتی، بس دیکھنے والوں کی آنکھوں اور ان کی قوت متخیلہ پر اس کا اثر پڑتا ہے، جس سے آدمی ایک شے کو اس شکل میں دیکھنے لگتا ہے جس شکل میں ساحر اس کو دکھانا چاہتا ہے۔ القاء کا لفظ یہاں پیش کرنے اور دکھانے کے مفہوم میں ہے۔ جس طرح پانسے اور جوئے کے تیر پھینکے جاتے ہیں، اسی طرح ساحر بھی کوئی چیز ناظرین کے سامنے پھینکتے ہیں اور اس پر اپنا جادو دکھاتے ہیں۔ اس مناسبت سے اس کے لیے لفظ القاء کا استعمال موزوں ہوا۔
وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسیٰ و ہارون۔ لقفہ کے معنی کسی چیز کو جلدی جلدی نگلنے اور افقا یا فقو کے معنی جھوٹی اور خلاف واقعہ بات کہنے کے یا کرنے کے ہیں۔ اوپر گزرا کہ سحر سے کسی شے کی حقیقت یا ماہیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا تمام تر تعلق دیکھنے والوں کی نگاہ اور ان کی قوت متخیلہ کے تاثر سے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے سحر سے جو کرشمہ ظاہر ہوتا ہے وہ یکسر باطل، جھوٹ اور فریب اور نظر و تخیل ہوتا ہے۔ اس کے برعکس معجزہ یکسر حقیقت ہوتا ہے۔ فرمایا، جب ساحروں نے اپنا سحر دکھایا اور اس کے اثر سے ان کی رسیاں سانپوں کی طرح رینگتی نظر آئیں تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ تم اپنا عصا پھینکو۔ وہ اژدہا بن کر ان تمام نمائشی سانپوں کو ہڑپ کر جائے گا۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، یہ بالکل ویسی ہی بات ہے کہ مہ نخشب کے مقابلہ میں خورشید جہاں تاب نکل آئے۔ ظاہر ہے کہ ہزاروں مصنوعی چاند سورج ہوں، جب بھی حقیقی سورج کے نکلتے ہی ان کی چمک دمک ملمع کی طرح غائب ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کے ظاہر ہوتے ہی ساحروں کا سارا طلسم غائب ہو گیا۔ اوپر ہم ظاہر کر چکے ہیں کہ معجزہ اور سحر کا حقیقی فرق میدان مقابلہ میں نمایاں ہوتا ہے۔ جب دونوں کا تصادم ہوتا ہے تو حق لازماً غالب ہوتا ہے اور باطل لازماً شکست کھاتا ہے۔ فغلبوا ہنالک، یہ بات صرف ساحروں سے متعلق نہیں بلکہ فرعون اور اس کے تمام اعیان و انصار سے متعلق ارشاد ہوئی ہے کہ وہ میدان مقابلہ سے ذلیل و خوار ہو کر لوٹے۔ قرآن میں دوسری جگہ یہ بات بیان ہوتی ہے کہ یہ مقابلہ ایک خاص میلہ کے دن کھلے میدان میں ہوا تھا اور فرعون کی طرف سے اس امر کا خاص اہتمام کیا گیا تھا کہ اپنے آدمی زیادہ سے زیادہ تعداد میں اکٹھے ہوں تاکہ اپنی فتح کا ڈنکا پوری دھوم سے بجایا جائے، لیکن ایسی رسوائی ہوئی کہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، ساحر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی قہرانیت سے اتنے متاثر و مرعوب ہوئے کہ بے تحاشا سجدے میں گر پڑے۔ مجہول کا صیغہ اس کے جذبہ تعظیم و اکرام سے مغلوبیت کی تعبیر کے لیے ہے۔ تعظیم و اکرام کے لیے سجدہ کا رواج مصریوں، عربوں، اسرائیلیوں سب میں رہا ہے، اگرچہ اکثر حالات میں اس کی حد وہی ہوتی ہے جو ہمارے ہاں نماز میں رکوع کی حد ہوتی ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ سحر اور معجزے میں امتیاز کی سب سے زیادہ بڑی صلاحیت خود ساحر کے اندر ہوتی ہے، بشرطے کہ اس کے اندر اعتراف حق کے اخلاقی جرات بھی ہو۔ ساحر اپنے علم کی حقیقت اور اپنے مبلغ سے اچھی طرح آشنا ہوتا ہے، اس وجہ سے جب اس کو معجزہ سے سابقہ پیش آتا ہے تو وہ دیکھتے ہی تاڑ جاتا ہے کہ یہ چیز اس کے فن سے ماورا ہے۔ چنانچہ فرعون کے ان ساحروں نے بھی دیکھتے ہی اپنی بے بسی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فاتحت کا اعتراف کر لیا اور ان کی تعظیم میں سر جھکا دیا۔ قالوا آمنا الی الآیہ، ساحروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم ہی پر بس نہیں کیا بلکہ صاف صاف اپنے ایمان کا اعلان بھی کر دیا، اور وہ بھی اس تصریح کے ساتھ کہ ہم عالم کے رب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے، جس کے صاف معنی یہ بھی تھے کہ انہیں فرعون کی خدائی سے انکار ہے۔ کون اندازہ کر سکتا ہے کہ اس اعلان کا سارے مجمع پر کیا اثر پڑا ہوگا اور فرعون اور اس کے درباریوں کی کیسی رسوائی ہوئی ہوگی۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر چند یہ لوگ جادوگر تھے اور ان کے اندر اس پیشے کی بعض خصوصیات بھی، جیسا کہ اوپر معلوم ہوا، پیدا ہو گئی تھیں، تاہم حق پسندی کی کچھ رمق ان کے اندر موجود تھی۔ چنانچہ سورہ طٰہٰ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مقابلہ کے لیے وہ خوش دلی سے نہیں آئے تھے بلکہ مجبور کر کے لائے گئے تھے۔ خود ان کا قول نقل ہوا ہے کہ اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِیَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ،
73 تاہا۔ ہم اپنے رب پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطاؤں اور اس سحر کو معاف کر دے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے ہی سے اندازہ رکھتے ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی ساحر نہیں ہے اور نہ انہوں نے جو چیز پیش کی ہے وہ سحر ہے۔ اس وجہ سے وہ ان کے مقابلے سے گریز کرنا چاہتے رہے ہوں، لیکن فرعون اور اس کے کارندوں کے ڈر سے انہیں مجبوراً یہ کام کرنا پڑا ہو۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے اندر حق پسندی کی ایک روشنی دبی دبائی موجود تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کی جلالت سے بھڑک اٹھی۔ سعادت کا کوئی شمع بھی انسان کے اندر موجود ہو تو بتوفیق الہی وہ اپنا اثر دکھا ہی جاتا ہے۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان اذن لكم ان هذا لمکر مکرتموه في المدینة لتخرجوا منها اہلها فسوف تعلمون لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین۔ یہ بڑا ہی نازک موقع تھا۔ فرعون اور اس کے درباریوں بلکہ اس کی قوم کی ہوا بالکل اکھڑ چکی تھی، لیکن یہ فرعون بھی بڑا ہی کایانی سیاسی تھا۔ اس نے بگڑتے ہوئے حالات سنبھالنے کے لیے فوراً یہ اشکلا چھوڑا کہ یہ ان ساحروں اور موسیٰ علیہ السلام کی ملی بھگت ہے۔ یہ ساحر ہم کو یہاں سے بے دخل کرنے کی سازش میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شریک ہیں۔ انہوں نے پہلے سے آپس میں یہ مشورت کر رکھی تھی کہ ہم عین موقع پر اپنی شکست مان کر اپنے ایمان کا اعلان کر دیں گے، جس سے موسیٰ علیہ السلام کی دھاک سب پر بیٹھ جائے گی اور اس طرح ہم موجودہ برسر اقتدار گروہ کا اقتدار ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس نے ان کی سازش پر اور بغاوت کا الزام ان پر لگا کر ان کے لیے اس سزا کا بھی اعلان کر دیا جو ریاست کے باغیوں کے لیے ملک کے قانون میں موجود تھی، یعنی پہلے ان کے ہاتھ پاؤں بے ترتیب کاٹے جائیں، پھر برسر عام سولی دی جائے۔ فرعون کے قول آمنتم بہ قبل ان اذن لکم سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اس کی حکومت میں مذہبی آزادی کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اور ہو بھی کیسے سکتی تھی جبکہ بادشاہ خود اپنے آپ کو لوگوں کا رب اعلیٰ بنائے بیٹھا تھا۔ اس صورت میں تو جو بھی اس کے سوا کسی اور کو رب مانتا وہ لازماً فرعون کا باغی قرار پاتا۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ ایمان باللہ کا کرشمہ دیکھیے، یہ وہی جادوگر ہیں جن کی دنات اور پست ہمتی کا ابھی چند منٹ پہلے یہ حال تھا کہ اپنے کرتب دکھانے کے لیے فرعون کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو بھانڈوں، نکالوں اور مسخروں کی طرح اپنے فن کے مظاہرے پر بھرپور انعام کی التجا پیش کرتے ہیں، یا ایمان کی روشنی دل میں داخل ہوتے ہی ان کے باطن کا ہر گوشہ اس سے جگمگا اٹھا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تاریکی کی کوئی پرچھائیاں ان کے دلوں میں باقی نہیں رہیں، اور یہ گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان نہیں بلکہ یہ عظمت و استقامت کا پہاڑ اور پاکیزگی اور قدوسیت کے ملائک صفت پیکر ہیں۔ غور کیجئے فرعون نے کتنی بڑی دھمکی ان کو دی، لیکن انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا تو یہ فرمایا کہ کچھ غم نہیں، اگر تم نے ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی دے دی تو ہم کہیں اور نہیں جائیں گے، اپنے رب ہی کے پاس جائیں گے، اور جب تیرا سارا غضب ہمارے اوپر اس جرم میں ہے کہ ہم اپنے رب کی آیات پر جب کہ وہ ہمارے پاس آئیں ایمان لائے تو جو کچھ تو کر سکتا ہے وہ کر گزر، اگر اس جرم کی سزا ہے تو ہم اس سزا کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس انقلاب حال کے سبب پر غور کیجئے تو یہ حقیقت صاف نظر آئے گی کہ اگر انسان ایمان سے خالی ہے تو اس سے زیادہ حقیر کوئی شے نہیں، اور اگر وہ ایمان سے بہرہ مند ہے تو اس سے زیادہ بلند کوئی شے نہیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، یہ آگے پیش آنے والے حالات میں صبر و استقامت کی توفیق بخشے جانے کی دعا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا ہے اور فرعون نے اپنی سزاؤں کا۔ اب ہمارا سارا بھروسہ اے رب تیرے اوپر ہے،
تو ہمارے اوپر صبر کے انگڑے برسا اور تمام آزمائشوں کے الرغم موت ایمان و اسلام پر عطا فرما۔